बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से मौला करीम तबारक ताला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक ताला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर की 28वीं सहरी के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। तमाम देखने वालों को 28वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और नाजरीन, आखिरकार ये रमज़ान हमसे जुदा होने वाला है। एक दिन या 2 दिन हमारे पास रह गए कि जब आपका और हमारा साथ इस रमज़ान में रहेगा। तो ये जो रमज़ान हमारे साथ आया है और अभी भी हमारे पास इसके कुछ दिन बाकी हैं, तो हमने इस रमज़ान में क्या सीखा? हमने इस रमज़ान को, जो अल्लाह का मेहमान आया था, जो एक हमने ये ट्रांसमिशन लेकर चल रहे थे, तो हमने हमारा बुनियादी मकसद यही था कि हम कोई ऐसा रोज़ मौजू डिस्कस करें जिससे मेरी भी इस्लाह हो, आपकी भी इस्लाह हो और हम सब की इस्लाह हो। तो नाज़रीन, हमें ये देखना है कि ये जो मेहमान हमारे पास आया था और अभी हमारे साथ है, हमने इस दौरान जो हमने बातें की, हमने मोहब्बत की बातें की, हमने अखलाक की बातें की, हमने एक दूसरे का ख्याल रखने की बातें की। और हमारा ये जो प्रोग्राम था, इसमें हमने ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को मदऊ किया जो अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत का जज्बा रखते थे। तो उन लोगों से हमने क्या सीखा? हमारी यही कोशिश होती थी हम अपने प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन ऐसे लोगों को बुलाएं जो मदद करते हैं लोगों की, एक दूसरे के साथ अख़वत का जज्बा रखते हैं, ताकि वो रोल मॉडल बनकर आपके सामने आए। और जो कुछ हम आपको दिखा रहे थे उसका बुनियादी मकसद भी यही था कि ये जो अखलाकियात है, ये जो मवासात का सलूक है, इस सब को हम आम करें। हमारी नशरियात में 2 सेगमेंट होते थे। जो पहला सेगमेंट था वाह वाह सल्ले अला, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की और उसका बुनियादी मकसद ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम इंसान में, तमाम बच्चों में शामिल है, तो वो सामने आए। और दूसरा हमारा जो सहर का मेहमान का सेगमेंट होता था, उसमें हमारे ऐसे लोगों को मदऊ करते थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वो जो अपने काम से, अपने जो इखलाक से लोगों के साथ मदद कर रहे होते थे। तो इस सारी ट्रांसमिशन का बुनियादी मकसद यही था कि हम सब कुछ सीखें जब हम यहाँ आए, और हमारी कोशिश भी यही होती थी। अब हम इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुए, ये तो हमें जब पता चलेगा, जब कोई हमें बताएगा कि हमने इस प्रोग्राम से ये सीखा। हमारी अपनी भी यही कोशिश थी और ये हम दोनों तो आपके सामने हैं, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमारी पूरी टीम है। तो हम अपने तमाम टीम मेंबर्स को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया और हम लोगों ने आपके साथ ये वक्त गुजारा। तो अभी भी हमारे पास मौका है नाज़रीन, अपने अल्लाह को राज़ी करें, मखलूक खुदा की मदद करें और अपने अल्फाजों को, ख़ास तौर पर अभी जो एक वाक़या हुआ है उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगी, आप किसी के बारे में भी कोई बात करें तो जगह का तयन ज़रूर कर लें कि जगह कौन सी है और वहाँ पर क्या हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल। खलीफा अब्दुल हमीद सानी का दौर था और हजाज रेलवे का आगाज़ होने जा रहा था। तुर्की से लेके मदीना मनव्वरा तक रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया था और मदीना मनव्वरा में तुर्की रेलवे स्टेशन, मदीना के नाम से रेलवे स्टेशन कायम हो चुका था। कोयले का एक रेलवे इंजन बिल्कुल तैयार खड़ा था और खलीफा अब्दुल हमीद सानी को इफ्तिताह के लिए आना था। खलीफा अब्दुल हमीद सानी इफ्तिताह के लिए पहुँचे, इफ्तिताह किया और फौरी तौर पर रेल के इंजन को स्टार्ट किया गया। जब खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने रेल के इंजन का शोर सुना तो हवास बाख्ता हो गए और ज़मीन से मिट्टी उठा के उस रेलवे इंजन के ऊपर फेंकना शुरू कर दी और कहा कि मेरे सरकार के शहर में इतना शोर, बंद किया जाए इसको। फौरी तौर पर उस रेल के इंजन को बंद कर दिया गया। वो रेल का इंजन 100 बरस से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है और तुर्की रेलवे स्टेशन मदीना मनव्वरा पे आज भी चुपचाप खामोश खड़ा है और ये पैगाम दे रहा है कि नबी के हरम में ही नहीं बल्कि नबी के शहर में भी आप आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। बेशक। एक मेरे हमनाम एंकर हैं जिन्होंने इस वाक़े के लिए कहा कि ये वाक़या हरम से बाहर हुआ है। तो ये वाक़या अब्दुल हमीद सानी का जो मैंने सुनाया है वो इमरान खान साहब के लिए मैंने सुनाया है, जो मेरे हमनाम एंकर है, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, उनका शहर इंतहाई मुक़द्दस है और कुरान मजीद फुरकान हमीद का फ़ैसला है कि नबी के शहर में नबी से ऊंची आवाज़ ना हो आपकी, वरना आपके तमाम तर अमाल गारत कर दिए जाएंगे। ये कोई
بازار کوئی جلسہ گاہ نہیں تھی جہاں پہ آپ نے اس قسم کی ایکٹیویٹی کی. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ مسجد نبوی شریف میں جب پہنچے ہیں تو آپ کن کن مراحل سے گزر کے پہنچے ہیں ذرا یہ یاد کیجئے گا کہ آپ سب سے پہلے گئے مکہ معظمہ جہاں پہ آپ نے خانہ خدا کا طواف کیا. اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کی. آپ نے حجر اسود کے بوسے بھی لیے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ رحمت للعالمین کے شہر پہنچے ہیں اور آپ نے نبی کے شہر میں وہ نبی کے شہر کا تقدس پامال کیا ہے کہ آپ نے اپنے عمرے کو غارت کر دیا. آپ سوچیں کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. ایک سیاسی وابستگی کی وجہ سے آپ کو یہ دھیان بھی نہیں رہا کہ آپ کس کے شہر میں موجود ہیں. میں یاد دلاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کیپٹن صفدر صاحب کا وہ واقعہ جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھالا تھا اور کہا تھا کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کا تقدس پامال کر دیا گیا ہے. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں ہے. آج قائد اعظم سے بھی بڑے قائد امام الموحدین کی بات ہے. آج سرکار انبیاء کی بات ہے. آج شافی محشر کی بات ہے. آج ساقی کوثر کی بات ہے. آج محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات ہے کہ آپ نے اس کا تقدس پامال کیا ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور سعودی حکومت اقدامات کر رہی ہے اور بالکل درست اقدامات کر رہی ہے. جو لوگ اس کام میں ملوث تھے ان پہ بھاری جرمانے بھی ہونے چاہیے اور تا حیات پابندی ہونی چاہیے کہ وہ کبھی دوبارہ روضہ رسول کی طرف رخ نہ کر سکیں. آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی جانب اور بزم سحر میں پہلی آواز شامل کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور کوشش کریں گے آج پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں اس موضوع کے اوپر ان سے بھی گفتگو ہو. ہم بڑھتے ہیں محمد شفیق صاحب کی جانب. محمد شفیق صاحب کلام پیش کیجیے. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو. اور میں بھی حضور آپ کے در کا فقیر ہوں، میں بھی حضور آپ کے در کا فقیر ہوں، بس اپنے کرم کی بھیک
مجھے بار بار دو اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو. آئیے بڑھتے ہیں سحر کے مہمان کی جانب، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے سماجی رہنما ہیں اور مساجد کے حوالے سے بے شمار کام انہوں نے کیا ہے اور ہر وقت ہر لمحہ غریبوں کی مدد کے لیے جو ہے تیار رہتے ہیں. خالد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بزم سحر میں خوش آمدید. اچھا، چونکہ آپ مساجد کے جو ہے مساجد اور مدرسوں کے لیے ہمیشہ ہمتاً وقت جو ہے آپ کوشاں رہتے ہیں کہ ان کی ترقی کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. ایک عام مسجد کا تقدس کیا ہوتا ہے؟ اور مسجد کے تو معاملات یہ کہ آپ باوضو اس میں جائیں. جب تک آپ پاک نہیں ہوئے، جب تک آپ وضو نہیں کریں، بغیر وضو تو آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. وضو کرنا پہلا جز ہے کہ آپ وضو کر جا کے جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے وضو خانہ بنایا جاتا ہے. اس کا کون سا ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ پہلے آپ پاک ہوں اور اپنے پاک ذات کے سامنے اس کی پاکی بیان کریں. تو یہ تو مساجد کے معاملات ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی، تو وہاں تو ایسے مسلم ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے اور آپ صحابہ کرام ساتھ ہوتے تھے تو وہ آپس میں بھی گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ اتنا، بس میرے پاس الفاظ نہیں کہ جو میں بیان کر سکوں، مطلب اتنا احترام. اگر ایک عام محلے کی مسجد میں بھی آپ موجود ہیں، 4 دوست موجود ہیں، تو کیا آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں؟ مسجد کے صحن میں مسجد آپ ہنس نہیں سکتے، وہاں پہ آپ کا ہنسنا منع ہے، آپ تیز آواز میں بات نہیں کر سکتے. عام مساجد مطلب جو مساجد ہیں ہماری، اس کے معاملات ہیں کہ آپ اس کے اندر آپ تیز آواز میں بات نہیں کر سکتے، چیخ نہیں سکتے، چلا نہیں سکتے، شور و غل نہیں سکتے، ایون یہ کہ آپ دنیاوی بات نہیں کر سکتے. یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے. مسجد کے آداب میں شامل ہے. اور وہ تو حرم شریف. حرم شریف اس کی پھر کیا بات ہے. اچھا، یہی حرم شریف تھا، یہی مسجد نبوی تھی، اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا. بنو جو ہے بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا تھا اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، اور جس کے بعد فتح مکہ ہوئی تھی. تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے. تو ابو سفیان مدینے آئے اور آ کے ایک ایک کو بولا کہ جی ہماری غلطی نہیں ہے، میری بات سنو. وہاں پہ کسی نے ابو سفیان سے بدتمیزی نہیں کی، آواز بلند نہیں کی، ابو سفیان کے خلاف نعرے بلند نہیں کیے. صرف کیا ہوا، خاموشی اختیار کر لی. کسی نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہیں دیا، ابو سفیان سے کسی نے کلام تک نہیں کیا. ابو سفیان رسوا ہو کے واپس لوٹ گیا. لیکن وہ حرم کا تقدس تھا کہ ابو سفیان جیسا اسلام کا دشمن، قریش کا سردار، کہ اس کے خلاف نعرے بازی ہو سکتی تھی، اس کے خلاف احتجاج ہو سکتا تھا، لیکن مسجد کے آداب دیکھتے ہوئے، حرم کے آداب دیکھتے ہوئے ابو سفیان پہ جو ہے زبانیں خاموش ہو گئیں. لیکن یہاں پہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں، اور یہاں پہ کون تھے وہاں پہ جو گئے تھے؟ اولو الامر. اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو ہیں ان کی اطاعت کرو. یعنی کہ جو آپ کے اوپر حکمران بنائے جاتے ہیں، بھائی وہ اس وقت حکمران ہیں، ٹھیک ہے. وہ الگ معاملہ ہے کہ ہم ان سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں. اس وقت حکومت ان لوگوں کے پاس ہے. اگر وہ گئے ہیں مسجد نبوی میں تو کیا یہ کچھ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی تو جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں. یہاں تو لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کے. یعنی بھائی بات یہ کہ آپ کھڑے ہوئے کس جگہ پر ہیں. آپ کی بات مان لیتے ہیں ایک ڈمبے کہ آپ کہتے ہیں مسجد کے صحن میں نہیں ہوا، باہر ہوا، لیکن نہیں ہونا چاہیے. آپ اس چیز کو مانیں گے یہ چیز صحیح ہوئی ہے؟ اچھا، باہر ہوا تھے جو گئے تھے کس مقصد سے؟ عمرے کے مقصد سے گئے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے مقصد سے گئے تھے. حضور نے بلایا تھا آپ کو، اور کیا ہوا؟ اب ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے حضور نے آپ کے. بالکل. چلیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. قاری عبید اللہ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتہائی خوبصورت آواز جی کا پیش کیجیے. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ
آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ کیا سبحان کہنا، اللہ، ماشاءاللہ، کیا ماشاءاللہ، شان ہے سبحان دربار مصطفیٰ کی کہ لوگ آواز بلند نہیں کرتے، آواز آنکھوں بلند سے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم ہمارے، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 20 سال میں ایک قوم تیار کی ہے، یہ قوم آپ نے تیار کی ہے، بے ادب، بد تہذیب، بد تہذیب، جنہوں نے اپنے اعمال سارے بارگاہ رسالت میں جا کے غارت کروا دیے۔ تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کا بڑا فین فالوئنگ ہے، بہت لوگ فالو کرتے ہیں ان کو، اور پڑھے لکھا طبقہ، ہاں، کہ وہ آئیں اور اس کے اوپر کچھ لب کشائی کریں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کی ایما پہ ہوا ہے یا نہیں۔ پیچھے سے ابھی تو یہ چیزیں بھی نکل کر آ رہی ہیں کہ باقاعدہ، کیونکہ ڈیٹ اناؤنس تھی کہ کس دن یہ لوگ جا رہے ہیں حرم شریف میں، تو پیچھے باقاعدہ جو ہے پلاننگ کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں، اوورسیز ہوں یا پاکستان کے ہوں، تقریباً ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ انہوں نے تشہیر خود کی تھی اس واقعے کی کہ دیکھیں جی حرم شریف میں بھی شہباز شریف صاحب کے خلاف جو نعرے لگ گئے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا، بعد ان کے گلے آ گئے، بعد میں جب علماء اکرام نے اس کے اوپر لب کشائی کی تو ان کو پتہ چلا جی یہ ٹیکنیکلی تو یہ چیز ہم سے غلط ہو گئی ہے، تو اب یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔
تو بہرحال اس پہ جو ہے توبہ بنتی ہے، خان توبہ صاحب بھی آئیں، کریں اور سامنے آ کے جواب بھی دیں. سامنے آگے جواب دیں. آئیے بڑھتے ہیں ہم خالد خان صاحب کی جانب. خالد خان صاحب، مسجد اور مدرسے کے حوالے سے کیا کام آپ کر رہے ہیں آج کل؟ ہم نے مدرسوں کو فوکس کیا ہے کہ جہاں پہ جیسے بھی معاملات کے دین کی طرف ہماری رغبت کم ہو گئی، ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول وہ پریفر کرتے ہیں، تو ہم نے اس میں چینجز کی کہ یار ہم تاکہ دنیاوی تعلیم بھی دے سکے اس کے اندر، اور دینی تعلیم کو اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا. کیونکہ پہلے زیادہ یہ کیا جاتا تھا کہ یہ دینی طبقہ جو ہوتا ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. اصل سب سے بڑی بات ہے دین جو ہمیں سب سے پہلے جو چیز سکھاتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے. اگر یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ اگر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہوتی تو یہ کچھ یہ نہ کرتے، کیونکہ ان کو دین کے ساتھ اویئرنیس نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی اور بے ادبی کی. تو ظاہر بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دینی چاہیے، لیکن فرسٹ جو پرائرٹی ہے وہ ہماری اچھا نہیں، یہاں پہ جو لوگ موجود تھے نا وہ نہ تو ایسا تھا کہ جی کم علم لوگ تھے، صاحب علم لوگ تھے اور سب کچھ جانتے تھے، بس دنیاوی معاملات ان پہ اتنے حاوی ہیں کہ وہ منصب ہی بھول گئے کہ کس منصب پہ وہ لوگ جو ہے پہنچے ہیں. یہ تو معاملہ اس سے ہٹ کے کہ شعور نہیں ہے، باشعور بندہ ہی جاتا ہے وہاں پہ، بے شعور کا کام ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو وہاں جاتا ہی باشعور بندہ ہے. چلیں یہ شعور میں رہتے ہوئے انہوں نے ہاں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے دینی تعلیم کا جو ہے شوق بیدار کیا جائے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم باقاعدہ طور پہ جو دینی تعلیم ہمارے یہاں قرآن ختم کروا کے سمجھتے ہیں دینی تعلیم کا مکمل ہو گئی، ایسا نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ دینی تعلیم دی جائے، اس پہ آپ کا فوکس ہے بڑی زبردست. اچھا اس کے علاوہ رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں؟ اس سال ہم نے رمضان میں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اور جو یہ سمجھ لیں کہ جو وہ ایک سفید پوش طبقہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو ہم نے اس پہ اس رمضان میں ہم نے اس چیز کو فوکس کیا کہ یار ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہر وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم نے یہ شروع کیا کہ فرسٹ رمضان سے 15 رمضان تک ایک اعلان کیا کہ ہم نیو کراچی میں ان جگہوں پر جہاں پہ کمزور طبقہ رہتا ہے 50 روپے میں ہم نے 500 روپے کا فروٹ ہم نے 15 دن کے لیے ہم نے 3 اسٹال ہم نے لگائے. تو اس سے یہ فائدہ ہو کہ اللہ پاک نے ہماری غیبی مدد کی کہ جہاں سے ہمارے فروٹ آتے تو کچھ لوگوں نے ہیلپ کرنا شروع کری. 50 روپے میں تو آدھا کلو خربوزہ بھی نہیں آ رہا تھا. نہیں تو الحمدللہ ہم اس میں 1 کلو خربوزہ، تربوز اور کیلے اور امرود، یہ ہم 4 چیزیں جو ہم اس کے اندر دے رہے تھے کہ تاکہ جو بیچارے روزہ ہم جانتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں غریب لوگ نہیں خرید سکتے، اور شروع میں آپ کو پتا ہے کہ فروٹ کی قیمتیں آسمان کو چھوڑی ہوتی ہیں، تو وہی والی ہے کہ 50 روپے میں تو آپ کچھ بھی نہیں خرید سکتے. لیکن ہم ایک یہ تھا کہ یار ان لوگوں تک پہنچے جو کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش طبقے کو ہم جو ہے نا فیڈ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی کامیابی دی ہمیں اس میں کہ ہم نے اس کو 3 جگہ پہ شروع کرا تھا اور وہ 5 جگہ پہ ہوا، اور الحمدللہ 5000 سے زائد فیملیز کو ہم نے پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا، ڈیٹا کی انٹری کرتے تھے. کیونکہ ہمیں کچھ لوگوں نے کہا ایسا نہیں کہ آپ یہ 50 روپے دے رہے ہیں کہیں وہ آگے جا کے بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے نا. تو الحمدللہ پھر ہم نے اس پہ پورا ڈیٹا اپنے پاس رکھا، ہمارے لوگ وہاں بیٹھتے تھے عصر سے مغرب تک جو ہم نے یہ کام الحمدللہ. تو آپ نے جن فیملیز کو کیا تھا صرف وہیں پہنچایا یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور فیملیز آ رہی تھی آپ سے لینے؟ نہیں، ہم جو بھی آتا تھا ہم اس کا ڈیٹا لکھ لیتے تاکہ وہ دوبارہ تو ہمیں پتا ہو. اچھا، کہ ایسا نہیں کہ گھر کے اب این آئی سی ان کا لے لیا ہم نے، انٹری کر لی اس کے اوپر، اب اس سے پہلے اسی گھر کے 5 لوگ اور آگے 50 روپے کے اندر مل رہے ہیں. اس طرح بھی ہمارے یہ چیز ہے نا کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہماری سوسائٹی کا یہ ایک حصہ بن گیا ہے. چلیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، رہیے گا ہمارے ساتھ. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ. بڑھتے ہیں ہم خالد خان صاحب کی جانب. خالد بھائی آپ نے بتایا کہ جی 50 روپے میں اتنا سارا فروٹ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سارا سال جو ہے پھل فروٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ پھل فروٹ ان کے بچے کھا سکیں. تو پھر یہ 50 روپے بھی کیوں لے رہے ہیں آپ؟ ایسے مفت کیوں نہیں دے دیتے؟ سر آپ کو پتہ ہے ہمارے کئی جگہ پہ مفت چیزیں دی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ ضرورت مند تک وہ چیز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. تو یہ 50 روپے کا کانسیپٹ سے یہ تھا کہ تاکہ وہ ضرورت مند تک پہنچے اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو کسی کے سامنے، ان کو شرمندگی نہ ہو کسی کے سامنے. کیونکہ جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، نہ وہ اپنی تکلیف کسی کے آگے بیان کر سکتا ہے.
اور ان کو یہ گمانا ہو کہ وہ خیرات کھا رہے ہیں، خیرات کھا رہے ہیں یا کہ صدقہ وہ دیا اپنی جا قوت رہا ہے. خرید جتنی ہے اس قوت اس میں خرید سے کئی لوگوں نے ہم سے سوال بھی کیا کہ کوئی اس میں کوئی صدقے کا مال تو نہیں ہے یا کوئی خیرات تو نہیں آپ دے رہے. تو ہم نے کہا نہیں، یہ ہم نے ایک اویئرنیس دی ہے کہ ہم اس طرح بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ کرتے ہیں لوگ افطاری کرا رہے ہوتے ہیں، نظر کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کسی کو نہیں پتا کس طرح کا مال اس میں لگا ہوا ہے. صحیح. لیکن ہم نے کہا کہ یہ بالکل اس سے پاک ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ کے معاملات نہیں ہے، اس میں کوئی خیرات کے معاملات نہیں ہے. بھائی ایک تاکہ اللہ پاک ہمیں ایک چھوٹی سی ہمت دے، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اور ہم نے اپنے حصے کا کام کیا اور اس پہ الحمدللہ کافی لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ سفید پوش طبقہ ہی زیادہ مجبور ہے. جو لوئر طبقہ ہے وہ آرام سے مانگ لیتا ہے، جو اپر طبقہ ہے اس کو ضرورت نہیں پڑتا. وہ افورڈ کر لیتے ہیں. یہاں سفید پوش طبقہ ہی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، نہ بول سکتا نہ کہہ سکتا. آئیے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. محمد حذیفہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بیٹا کلام پیش کیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے حیرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام. اچھا ساتھ ساتھ ایک چیز اور، مجھے تو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی جو ہے سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے جن کے لیے یہ چور چور کے نعرے لگوائے، ان چوروں کو پکڑنا کس نے تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ آپ سے چور پکڑے نہیں گئے، آپ کی حکومت فارغ ہوئی، آپ اب حرم شریف میں بھی اور جگہ جگہ چور چور کے نعرے لگوائے اور پھر لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں. ایک اور آپ سنیں کہ جی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جب عید الفطر کی نماز آپ پڑھنے جائیں گے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب ایک دوسرے سے گلے ملیں گے تو گلے ملتے وقت آپ نے کانوں میں ایک دوسرے کے کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ تو آپ کی نااہلی کا ثبوت آ گیا. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اضافہ عید کے جو بھی ہمارے فرائض جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے اندر یہ اضافہ انہوں نے خود ایڈ کیا ہے کہ جی آپ نے گلے ملتے وقت کان میں یہ کہنا ہے کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور. تو کس طرف جو ہے یہ عوام کو لگانا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ چور تھے تو چوروں کو پکڑنا ذمہ داری آپ کی تھی، اور آپ نے جب الیکشن کمپین کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک چور پکڑوں گا اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آؤں گا. تو جتنے چور ہیں وہ آزاد ہیں بلکہ حکومت کر رہے ہیں، اور اب آپ صرف چور چور کے نعرے لگوا رہے ہیں اور چور پکڑا کوئی نہیں گیا اور کوئی لوٹا ہوا مال واپس آیا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں بند کی جائیں، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں آپ کے چکر کے اندر، آپ کی تقریریں سن سن کر.
تو آپ نے لوگوں کو جاہل بنا دیا ہوا ہے. تو پلیز ہمارے لوگوں کو جاہل نہ بنائیں آپ. اور جس طرح ہمارا دین چل رہا ہے بھائی, آپ لوگ عید الفطر پڑھیے گا, جس طرح آپ عید مبارک کہتے ہیں اسی طرح ایک کہیے دوسرے کو, گا. اسی طرح آپ نے روزے مبارک, تراویح مبارک, عید مبارک آپ نے یہی کہنا ہے. اور کوئی امپورٹنٹ حکومت آپ نے نہیں کہنی ہے. اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ جی کون چور ہے. نہیں, عوام کے دلوں میں کون رہتا ہے, عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. الیکشن کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال ایک بار پھر آتے ہیں خالد خان صاحب کی جانب. رمضان کے اندر تو آپ نے بتا دی یہ ساری ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں آپ کی, رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ رمضان کے بعد جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ ہم مدارس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس میں ہم نے غریب طبقہ جہاں رہتا ہے وہاں جو مدرسے قائم کیے ہیں, وہاں پہ ہم نے کچھ سلیبس ڈیزائن کیے ہیں دنیاوی تعلیم کے حوالے سے. تو اس میں جو ضرورت کی چیزیں جیسے اردو ہے, اسلامیت ہے, میتھ ہے, تو وہ آدھا گھنٹہ وہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر. اچھا, وہ مدارس میں کیا کوئی فیس وغیرہ بھی ہے؟ نہیں, کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ. فیس فری آف کاسٹ ہے جی. اور اس میں ہماری جانب سے ڈریس بھی ہماری طرف سے یونیفارم آپ خود دے رہے ہیں؟ ہم خود دے رہے ہیں اس کے اندر. ایسے کتنے مدارس ہیں الحمدللہ اس ٹائم پہ 7 مدارس ہیں. 7 مدارس. کس کس ایریا میں؟ یہ زیادہ نارتھ کراچی ایریا کے اندر, سرجانی کے اندر, خدا کی بستی سے آگے. یہ ان جگہ پہ ملیں گے جہاں پہ بچوں کو پہننے کے لیے چپل بھی موجود نہیں ہے. اچھا, اسکول کا جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے دینی تعلیم کے ساتھ, وہ کس کلاس تک, کس جماعت تک پڑھا رہے ہیں؟ وہ 5th کلاس تک ہم اچھا, پرائمری لیول پہ پڑھا. پرائمری لیول پہ ہم پڑھا. وہ پرائمری کے جو ایگزام بچہ دیتا ہے وہ بورڈ کے ایگزام دیتا ہے. جی. اس کے اندر پھر ہم نے ایک چیز یہ بھی کی ہے, جو بچے پھر ہمارے حفظ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹ لیول 9 کا ایگزام بھی اس کو دلوا دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور اب تک جو ہے کتنے بچے آپ لوگوں کے پاس؟ الحمدللہ 40 بچے حفظ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور تقریباً 350 بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے کتنے بچے ہیں؟ اس میں تقریباً ابھی 20 بچے ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہے ابھی. میٹرک کر لیا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, دین کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاحی کام بہت سارے ہو رہے ہیں, ہر این جی او آتی ہے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے کر رہے ہیں. دین کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے؟ دین کے لیے سر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے, جو آپ خود سے کر سکتے ہیں. جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سوچیں گے کہ میں کیا عمل کروں جو میرا یہ عمل قبول ہو جائے. تو راستے میں سے اگر آپ نے کانٹا بھی ہٹا دیا تو وہ بھی آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ ثواب کی میں شمار ہو جائے گا. تو دین کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے یا کوئی طاقت ہونی چاہیے, کوئی ایک بڑی این جی اوز ہونی چاہیے. میں الحمدللہ اونلی 1% یہ سارے کام کرتا ہوں. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, میں سوچتا ہوں اللہ پاک میری مدد فرماتے ہیں اور یہ کام ہو جاتا ہے. اور پھر دین کے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ پہنچا دو, چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی پہنچاؤ ان تک جو یہاں موجود نہیں ہے. اور ہمارے دین دیکھیں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرا سے. پہلی وہی آتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور مکمل کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب دین مکمل ہونے کی آیات آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ پہنچاؤ وہاں تک جہاں نہیں پہنچا, یعنی کہ پہلے پڑھو اور اس کے بعد پڑھاؤ. تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اور اس کے بعد پڑھائیں گے نہیں تو مکمل نہیں ہے. تو مکمل ہونا ہے تو آپ کو پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. چلیں کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اور سعید احمد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا پیش کریں گے؟ کلام پیش کروں گا سبیر رحمانی صاحب کا. ہاں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں. میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں, میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے, وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے. یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں, یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, چلا ہوں سوئے دربار رسالت, چلا ہوں سوئے دربار رسالت.
ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں، ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، یہاں بے مانگے ملتا ہے گدا کو، یہاں بے مانگے ملتا ہے گدا کو، نہیں کوئی بھی در ایسا نظر میں، نہیں کوئی بھی در ایسا نظر میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں، انہی کے نور سے تاباں ہے سورج، انہی کے نور سے تاباں ہے سورج، انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں، انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، خدا تا عمر رکھے اس سفر میں، خدا تا عمر رکھے اس سفر میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں۔ اللہ بہت سبحان خوبصورت اللہ، کلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے اسی شک میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک محمد ہے میتائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں خالد صاحب عموماً این جی اوز والے فلائی کام کرنے والے میرے پاس یہاں پر آتے ہیں، میں ایک سوال لازمی ہر این جی او والے سے کرتا ہوں کہ جو بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے فنڈ کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں؟ میں نے تو جو کام شروع کیا اور میں نے جو سیکھی ہے یہ چیز، میں نے کیا کہ آپ پہلا سٹیپ لیں، اللہ پاک معاملات خود بنا دیتے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ ایک دنیا سے پردہ کر گئی ایک صاحب تھی، اپنا پلاٹ دے کے گئی مسجد کے لیے۔ اچھا تو میں 12 شعبان کو جب وہاں گیا تو 80 گز کی وہ جگہ تھی اور اس جگہ پہ مسجد کی ضرورت تھی، وہ کونے کی جگہ تھی۔ تو اب سوچ یہ رہے تھے کہ یار اس کو کس طرح شروع کریں، آگے رمضان میں آنے والے ہیں۔ تو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، 5-6 لوگ وہاں پہ جمع تھے، بیٹھ کے بات ہوئی کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، اور رمضان سے پہلے اس کے اندر تراویح کے معاملات مطلب ہم نے ارینج کرنا ہے رمضان میں۔ تو بس یہ سوچا کہ جیب میں 5 سے 6 ہزار روپے پڑے ہوئے تھے، ہم نے پہلا حصہ میں ملاتا ہوں۔ تو ساتھ کھڑے تو انہوں نے کہا 2 بوری کے پیسے میں دیتا ہوں، ایک صاحب کھڑے تو انہوں نے بجری کے پیسے میں دیتا ہوں۔ اچھا تو الحمدللہ 2200 بلاک لگے اس کے باؤنڈری کے اندر۔ ایک صاحب انہوں نے چادریں دلوا دی، ایک صاحب نے گارڈر دلوا دیا، الحمدللہ وہاں پہ نمازیں ہوئی ہیں اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 80 گز کی جگہ تھی، اس کے برابر میں جن صاحب کا پلاٹ تھا، تو میں بھی ختم قرآن تھا 21 رمضان کو، تو انہوں نے مجھ سے کہا خالد بھائی ہم یہ پلاٹ اپنا مسجد کے لیے دیں۔ تو اللہ پاک اس طرح مدد فرماتا۔ اس کے لیے کوئی ضرور، میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی، ضروری نہیں اس کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت ہو، این جی اوز ہو، آپ کے اللہ پاک بیسکلی نیتیں دیکھتے ہیں ساری۔ اچھا، محکمہ اوقاف کی کوئی سرپرستی؟ نہیں ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسی کوئی سرپرستی، اب تک کوئی سرپرستی کوئی نہیں؟ سرپرستی نہیں۔ تو آپ اپیل کرنا چاہیں گے کہ محکمہ اوقاف اور سرکار جو ہے آپ کے ان کاموں پہ نظر ڈالے؟ میں بالکل اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیں، آ کے ہمارا کام دیکھیں، جو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں بالکل سپورٹ کریں ہمیں، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے امام اور مؤذن جو ہوتے ہیں ان کی سیلری جو ہے نا بڑی مختصر سی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو 5 تاریخ کو پے کرنے کے بجائے 10 تاریخ ہو جاتی ہے، 15 تاریخ ہو جاتی ہے، نہیں پے کر پاتے، پھر ارینج ہوتے پھر ان کو دیتے ہیں۔ اچھا وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے نا؟ جی بالکل بہت کوآپریٹ کرتے ہیں الحمدللہ، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اذان دینا، پوری مسجد کا سسٹم سنبھالنا سارا۔ اچھا، ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ وہی چندے سے جو؟ جی اس وہ چندے سے ہوتی ہیں، جمعے والے دن جو چندہ ہوتا ہے اس سے ہوتی ہیں، اور کچھ مخیر حضرات جو ہے نا
اس میں تعاون فرماتے ہیں. اچھا صحیح. ماشاء اللہ. تو آپ کا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا کانٹیکٹ ڈیٹیل کہ جس پہ لوگ رابطہ کر سکیں؟ بہت سارے لوگ جس طرح آپ کے ارد گرد میں لوگ خود آ جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پوری کراچی میں ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہوں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہوں، جو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ میں حضرت اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا. جی تو یہ کہ لیکن میرا طریقہ کار یہ کہ میں کسی سے فنڈ نہیں لیتا، ڈائریکٹلی فنڈ نہیں لیتا، نہ میں نے کوئی اپنا اکاؤنٹ نمبر بنا ہوا ہے نہ کوئی اکاؤنٹ ٹائٹل دیتا ہوں. جو کام کرنا ہے آپ نے گراؤنڈ میں آ کے کریں. آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ابھی ہمیں 2 جگہیں گفٹ کی گئی کہ مسجد کے لیے، تو وہ جگہیں ہمارے پاس ہیں، اس میں علماء کرام کو میں سروے کرواؤں گا. اس میں جو ہو سکتا ہے پھر وہی والا سلسلہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ معاملات کریں گے اور اللہ پاک معاملات کریں تو گے. کوئی ایسی جگہ جو ابھی آج کل آپ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں اگر بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. میں نارتھ کراچی نیو کراچی سیکٹر 5D اللہ والی مسجد ہے، اللہ والی مسجد کے نام سے، اس کے ساتھ ایک الحمدللہ ایک مدرسہ میں قائم کر رہا ہوں. 750 گز پہ اس کی پہلی چھت ڈل چکی ہے ماشاء اور اللہ. الحمدللہ ابھی اس کی 2 چھتیں باقی ہیں، کیونکہ میں اس کو اکیڈمی کے حوالے سے بھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. مدرسہ میں اسٹارٹ کر چکے ہیں، تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں. مسجد کے اندر مدرسہ لگ رہا ہے، ابھی مدرسہ مطلب شروع اسٹارٹ نہیں ہوا لیکن اچھا، اس میں ارادہ کوئی ہے. مسلک کی بھی انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ جی آپ اس علاقے میں بنا رہے تو یہاں اس مسلک کے لوگ زیادہ ہیں، اس مسلک کے کم ہیں، امام اس مسلک کا رکھا جائے، تو اس کا کیا کرائٹیریا کہ امام کی سلیکشن جی کیسے ہوتی ہے؟ بیسیکلی ظاہر بات ہے میرا خود تعلق اہل سنت جماعت سے، تو پریفریبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے اچھا اور اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اور جس جگہ پہ وہاں پہ سوچا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ضرورت ہے تو وہاں پہ ورک کرتے ہیں. ویسے قید تو نہیں کہ اگر کوئی اہل سنت کے علاوہ بھی کوئی آنا چاہے چاہے قید نہیں ہے. ادر مساجد کا بھی میں کام کرتا ہوں، جیسے کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے. دیوبند مسلک کی مساجد ہیں، کئی مساجد کا میں نے کام کروایا. وہاں پہ اگر بجری کی ضرورت پڑی تو وہاں بجری ڈلوائی ہے، سیمنٹ کے معاملات ہیں، جو بھی ورک ہو الحمدللہ. مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ جی مسجد اللہ کا ریلوی کی نہیں ہوتی، شافعی کی نہیں ہوتی، حنبلی کی نہیں ہوتی، مالکی کی نہیں ہوتی، شیعہ کی نہیں ہوتی. مسجد اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آگے جو ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور جو ہے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی قید نہیں ہے ادھر جانے کی. بالکل صحیح. بہت ہی زبردست کام، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں. انسانیت کے لیے تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت ساری NGOs بنی ہوئی ہے، فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے بہت کم لوگ آگے آتے ہیں. اور خالد صاحب ان میں سے ایک ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کے حوالے سے کام کیا جائے اور بچوں کو دینی تعلیم کی جانب راغب کیا جائے اور مساجد اور مدارس مزید قائم کیے جائیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جائے، بچوں کو نماز روزے کی تعلیم دی جائے اور ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد دی ایک جائے، اچھا مسلمان بننے جو میں بہت مدد دی ضروری جائے. ہے. ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان، ایک اچھا پاکستانی ہونا انتہائی ضروری ہے. اور اس پروگرام کے توسط سے بھی آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں اس کام میں. جی دینا چاہوں گا میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک میسیج دینا یہ چاہوں گا کہ یہ کوشش ہر انسان کر سکتا ہے. دیکھیں ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہمارے جو 40 حفاظ تیار ہوئے تو ہم نے ان کو مختلف جگہ پہ گھروں کے اندر بچوں کو پڑھانے میں لگا دیا ہے. جس میں سپوز آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو اس پہ یہ کہ آپ ان کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی ہو گئی اور پھر یہ کہ آپ کے بچے بھی گھر بیٹھے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور ایسا صدقہ جاریہ کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہو سکتا. بالکل. چلیں جی، یہ تھا آج کا بزم سحر. کوشش کی کہ ایک بہترین پروگرام آپ لوگوں کی نظر کیا جائے اور دل رنجیدہ تھا جو کچھ کل حرم شریف میں ہوا، بہت دکھی تھا دل اور بے ساختہ آج اس موضوع کے اوپر بولنا پڑا. اور کچھ لوگوں کی حمایت میں دیکھ رہا تھا کہ جی اس واقعے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کارکنوں کے لیے حمایت کے بیانات آ رہے تھے اور ہیلے بہانے کی جا رہے تھے کہ مسجد نہیں تھی، باہر تھے یا کہاں تھے، جہاں بھی تھے آپ حدود حرم کے اندر تھے. ہاں، آپ مدینہ شریف کے اندر موجود تھے. مدینہ شریف میرے سرکار کا شہر ہے اور انہی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، انہی گلیوں میں وہ رہے ہیں. ہر طرف سرکار کی خوشبو ہے، تو وہاں پہ اس قسم کی حرکت ہونی نہیں چاہیے تھی. بہرحال کل بدستیاب زندگی انشاءاللہ تعالی بزم سحر میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے یقین ہے جو پیار، جو چاہت، جو محبت آپ دیتے ہیں برقرار رہے گا کل بھی اسی طرح. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. اللہ حافظ.